रहीम तयम्मुम का बयान। तवज्जो करो, जिसका वज़ू ना हो या नहाने की ज़रूरत हो और पानी पर ताकत ना हो तो वज़ू और गुस्ल की जगह तयम्मुम करे। पानी पर ताकत कुदरत ना होने की चंद सूरतें हैं। वो कहते हैं जी जिसका वज़ू ना हो या नहाने की ज़रूरत हो। तयम्मुम नहाने के लिए भी वही है और वज़ू के लिए भी वही है। एक बंदे का वज़ू टूट गया तब भी वही तरीका है, एक बंदे पे गुस्ल फ़र्ज़ हो गया तब भी वही तरीका है। और पानी पर वो ताकत नहीं रखता तो अब वो क्या करेगा? वज़ू और गुस्ल की जगह पे तयम्मुम करेगा। पानी पर कुदरत होना वो क्या है, उसकी क्या क्या सूरतें हैं वो बयान करेंगे हम। पहली सूरत ये कि ऐसी बीमारी हो कि वज़ू या गुस्ल से उसके बढ़ने या देर में अच्छा होने का सही अंदेशा हो। इसने खुद आजमाया हो कि जब वज़ू या गुस्ल करता है तो बीमारी बढ़ जाती, या किसी मुसलमान परहेज़गार काबिल डॉक्टर ने कह दिया हो कि पानी नुकसान करेगा तो तयम्मुम जायज़ है। पहली सूरत क्या है? इधर देखें, नहीं अब मेरी तरफ देखें। पहली सूरत ये है पानी मौजूद है पर पानी इस्तेमाल नहीं कर सकता, या हम ये कह सकते हैं बीमारी की हालत। हेडिंग दिया आप, अगर वो सवाल आ जाए ना तयम्मुम का बयान तो आप ऊपर ये लिखेंगे जिसका वज़ू ना हो, गुस्ल ना हो और पानी पर ताकत ना रखता हो वो बंदा तयम्मुम करेगा। पानी पर ताकत ना रखने की सूरतें। नंबर एक, बीमारी इतनी ज़्यादा हो कि बंदे को सही अंदेशा हो कि मेरा मर्ज़ बढ़ जाएगा या देर से अच्छा होगा। उसने खुद आजमाया हो। उसने खुद कैसे आजमाया हो? एक बार उसने ऐसे किया था तो उसका मर्ज़ बहुत ज़्यादा हो गया। उसने खुद आजमाया हो या किसी काबिल स्पेशलिस्ट पढ़े लिखे काबिल परहेज़गार डॉक्टर ने। ये जो अमूमी डॉक्टर होते हैं ना जी, आमतौर पे ए भी छड़ दो, ए भी छड़ दो, ए भी ना कर, रोज़े ना रखो, छोटी तबीयत छोटे छोटे रोज़े छड़ दो जी, बच्चे रोज़े चढ़ा दो जी, रोज़े चढ़ा दो। नेक हो, परहेज़गार डॉक्टर हो तो वो अगर कहे ना जी नहीं नहाओगे तो मसला बनेगा, ठीक है, तो फिर उसकी बात को भी माना जाएगा। पानी पास है लेकिन वो क्या कर रहा है? बीमारी की वजह से वज़ू कर रहा है। एक तो पानी पर कुदरत ना होने की सूरत ये है। महज ख्याल बीमारी बढ़ने का हो तो तयम्मुम जायज़ नहीं। यूं ही काफिर या फासिक या मामूली डॉक्टर के कहने का एतबार नहीं किया जाएगा। बस यार मनु इंज हो जाना, उंजे ही बंदा आखी जाता है यार मनु मसला बड़ा, मनु बड़ी ठंड लग जानी है तो फिर बीमार हो जाना है, तो फिर ज़ुकाम नहीं रुकना, तो फिर मेरा सिर पारा हो जाना है, तो फिर मेरी वड्डा मर्ज़ इत्थों शुरू हो जाना, तो इंज वो ख्याल ही उंजे ही डरी जाता उत्थे बैठे। इस बात का एतबार नहीं किया जाएगा। बीमारी में अगर ठंडा पानी नुकसान करता है, गर्म पानी नुकसान ना करे तो गर्म पानी से वज़ू करे और गुस्ल करे, तयम्मुम जायज़ नहीं। अगर एक बंदे को ठंडा पानी नुकसान करता है तो गर्म कर ले। हाँ, अगर ऐसी जगह हो कि गर्म पानी ना मिल सके तो तयम्मुम करे। अगर उसको लगता है ना जी गर्म से मामला ठीक है, वो गर्म कर ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं वहाँ पे गर्म करना, कोई भी मामला हो जाए पानी मुमकिन ही नहीं गर्म करना, तो फिर अब वो तयम्मुम करेगा। यूँ ही अगर ठंडे वक़्त में वज़ू या गुस्ल नुकसान करता है और गर्म वक़्त में नुकसान नहीं करता तो ठंडे वक़्त तयम्मुम करे, फिर जब गर्म वक़्त आए तो आइंदा के लिए वज़ू कर लेना, पहले ही एडवांस वज़ू कर लेना चाहिए। जो नमाज इस तयम्मुम से पढ़ ली उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। अगर सर पर पानी डालना नुकसान करता है तो गले से नीचे नहाए और पूरे सर का मसा कर ले। अगर किसी खास जिस्म के हिस्से में पानी नुकसान करता है और बाकी में नहीं करता तो जिसमें नुकसान करता है उस पर मसा करे, बाकी को धो ले। एक बंदे का बाजू टूटा हुआ है तो डॉक्टर ने कहा पानी नहीं लगने देना, इसके ऊपर वज़ू या गुस्ल की ज़रूरत है। अब इसका ये मतलब नहीं ये सादो डैमेज है, अब सारे का सारे ही पानी इस्तेमाल ना करें, बल्कि इसको वो इसी तरह रहने दें, बाकी सारे जिस्म को धो ले और इस पर वैसे हाथ फेर दे, मसा कर ले। अगर किसी उज़्व पर मसा भी नुकसान करता है
تو اس عضو پر کپڑا ڈال کر مسح کریں. ڈائریکٹ ہاتھ ڈالنا نقصان کرتا ہے. بعض لوگوں کی کھال زخم اتنے ہوتے ہیں ان کے اوپر ہاتھ بھی نہیں لگ سکتا, تو اوپر کوئی چیز رکھ کے کپڑا وغیرہ رکھ کے پھر وہ کر لیں. زخم کے کنارے کنارے جہاں تک پانی نقصان نہ کرے پٹی وغیرہ کھول کر دھونا فرض ہے. ہاں اگر پٹی کھولنے میں نقصان ہو تو پٹی پر مسح کرے. تو دیکھیں زخم مسکا ہوا یہاں پہ, تو پٹی کہاں تک ہوتی ہے؟ یہاں تک ہوتی ہے. ایسے ہی ہے نا, اس کا حکم کیا تھا؟ پٹی اتارے, یہ حصہ بس چھوڑ دے, باقی سارا حصہ دھو لے. ٹھیک ہے. لیکن اگر کہتا ہے نا جی بعض پٹیاں ہوتی ہیں وہ کھلتی نہیں, جیسے پلستر وغیرہ لگاتے ہیں وہ کھل ہی نہیں سکتی. زخم تو بے شک تھوڑا ہے تو وہ کھل ہی نہیں سکتی, یا پٹی وہ کھولیں گے تو دوبارہ ایسی باندھ نہیں بندھا سکتا, تو پھر اس کے اوپر بھی بندہ مسح کر لے گا. وگرنہ اپنی طرف سے فل کوشش کرے جتنا دھو سکتا ہے اتنا حصہ وہ دھوئے گا. اچھا جی, پہلی صورت تھی بیماری میں. پہلی صورت پانی پر قدرت نہ ہونے کی کیا تھی؟ بیماری. دوسری صورت کیا ہے؟ یہ ہے کہ وہاں چاروں طرف ایک ایک میل تک پانی کا پتہ نہیں تو تیمم جائز ہے. ایک ایک میل تک, یہ دیکھیں کتنی بہترین بات علماء لکھتے ہیں. یہ نہیں لکھا انہوں نے کہ ایک ایک میل تک پانی موجود نہیں, ایک ایک میل تک, یہ مسئلہ اور ہے. ایک ایک میل تک پتہ ہی نہیں پانی ہے کہ نہیں, اس کو معلوم نہیں ہونا چاہیے. بعض کہتے ہیں ایسے بندہ سفر کرتا ہے یا آگے پیچھے کہیں ہوتا ہے, بندے کو لگتا ہے کہ پانی نہیں ہے, لیکن ہو سکتا ہے کسی جگہ پہ پانی موجود ہو جو اس کے علم میں نہ ہو. تو مسئلہ یہ نہیں کریں گے کہ وہاں پانی نہ ہو, مسئلہ یہ کریں گے اس کو معلوم نہ ہو. یہ ہے کہ وہاں چاروں طرف ایک ایک میل تک پانی کا پتہ نہیں تو تیمم جائز ہے. اگر یہ گمان ہو کہ ایک میل کے اندر پانی ہوگا تو تلاش کر لینا ضروری ہے. اگر اس کو گمان ہونا ایک میل تک, 1.25 سے 1.5 کلومیٹر بنتا ہے ایک میل, ٹھیک ہے, بلکہ 1.5 سے تھوڑا اوپر ہوگا یا تھوڑا نیچے ہوگا. جو میل ہوتا ہے نا وہ بڑا ہوتا ہے کلومیٹر سے. ہمارے ہاں عمومی طور پہ کلومیٹر لکھے ہوتے ہیں نا جی, تو میل بڑا ہوتا ہے چاروں طرف. اس کو لگے کہ میں یہاں سے اپنا دوسرا یہ صوفی کی کوٹھی تک جاؤں گا پیدل, وہاں مجھے کوئی پانی کے آثار ہے, تو تیمم نہ کرے, تیمم نہ کرے. وہ کیا کرے گا؟ جائے گا وہاں پہ پانی تلاش کرے گا. اگر یہ گمان ہو کہ ایک میل کے اندر پانی ہوگا تو تلاش کرنا ضروری ہے. بلا تلاش کے تیمم جائز. انہیں تلاش ہی نہیں کیتا, انہیں انجے وضو کر لیا, تیمم کر لیا, بس انہیں کہ ہاں جی پانی کوئی نہیں, پانی کوئی نہیں, کار پانی کوئی نہیں جی, کوئی نہیں پانی, آنڈیاں کوڑیاں کوئی نہیں پانی جی, اچھا چلو تیمم کرو. ایسے نماز نہیں ہوتی. ایک میل تک جو ہے نا وہ اس کو کوشش کرنی پڑے گی, ایک میل تک. اگر اس کو لگے نا بھی پورے پنڈ میں سجے کھبے ادھر ادھر ایک میل تک, ایک میل تک منو پانی لبنا ہی کوئی نہیں کدھروں, اب وہ تیمم کر سکتا ہے. اگر اس کو لگے مجھے خریدنا پڑے گا, میں وہاں جاؤں گا تو ہو سکتا ہے مجھے مل جائے, وہاں جاؤں تو ہو سکتا ہے مل جائے, وہ جائے گا بھاگ دوڑ کرے گا. اگر اس کو بالکل بے امید ہو جائے تو پھر وہ تیمم کرے گا. تیمم ایسے ہی نہیں کہ ڈائریکٹ تیمم کر لیں. خرید کر پھر اگر پتہ ہو پانی خرید کر پتہ ہو یہاں سے خرید کر پانی وضو کرے, نہیں کسی کو پتہ ہو نا کہ یہاں گاؤں میں پانی کوئی نہیں, سارا ختم ہو گیا ہے, لیکن نیسلے کی بوتلیں پانی کی موجود ہیں. یا بندہ کسی ایسی جگہ پہ چلا جاتا ہے جہاں پہ پانی کوئی نہیں ملتا, وہاں پہ صرف کھوکھا لگا ہوا ہے اور وہاں پہ پانی سیل ہوتا ہے, تو آپ پانی خریدیں گے, خرید کے وضو کر کے نماز پڑھیں گے. اور جب ہم گئے تھے وہاں پہ واگے بارڈر پہ تو پانی کوئی نہیں مل رہا تھا. وہ واگے بارڈر سے جب واپس آ رہے تھے ہم, وہ جہاں پہ آپ نے چپس وغیرہ لی تھی, ٹھیک ہے, پھر بعد میں پتہ چلا وہ وہاں پہ پانی بھی ہے. تو اگر ایسی صورتحال بن جائے قریب قریب پانی نہ ملے تو پھر آپ اب دیکھیں آرمی کا ایسا ایریا وہاں جانے نہیں دیتے. میں نے ان کو بولا وہ سامنے مسجد ہے, وہ کہتے نہیں پابندی ہے وہاں نہیں جانے, وہاں پہ نہیں جائیں گے. تو وہ وہاں پانی نہ ملے تو پھر پانی خریدیں گے, خرید کے وضو کریں گے, وضو کر کے نماز پڑھیں گے. یہ نہیں کہ اب ہم تیمم کر لینا.
بلا تلاش کیے تیمم کر کے نماز پڑھ لی، تلاش کرنے پر پانی مل گیا تو وضو کر کے نماز کا ادا لازم ہے، اگر نہ ملا تو نماز ہو گئی۔ نہیں سمجھ لگی؟ ایک بندے نے نا بس تھوڑی بہت غور و فکر کی، اس کو لگا کہ نہیں یار پانی کوئی نہیں، انہوں نے پھر نہ مزید کوشش نہ کی تھی، انہیں تیمم کر کے نماز پڑھ لی۔ وہ بعد پھر گیا سفر کیتا یا دیکھیا تو پانی لب گیا، میل تو پہلا پانی، اب اس کی وہ نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھے گا۔ اگر پانی اس کو نہیں نہ ملا بعد میں بھی، اب اس کو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، نماز ہو گئی۔ اگر پتہ ہو میل سے آگے پانی ملے گا، ہاں میل سے آگے وہ بھی مسئلہ آ رہا ہے۔ نماز پڑھتے میں کسی کے پاس پانی دیکھا اور گمان غالب ہے کہ مانگنے سے دے دے گا تو نماز توڑ کر پانی مانگے پھر وضو کرے۔ دو صورتیں ہو گئی نا، پہلی صورت کیا تھی؟ بیماری، دوسری صورت کیا تھی؟ پانی ملتا ہی کوئی نہیں، پانی ہے ہی نہیں۔ پہلی صورت کیا تھی؟ پانی موجود ہے پر پانی پر قدرت نہیں ہے، پانی استعمال نہیں کر سکتا، بیمار ہو جائے گا۔ دوسری صورت کیا ہے؟ پانی ہی نہیں ہے، قریب 1 میل دور بے شک ہو، چاروں طرف 1 میل پانی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ پانی ہے ہی نہیں، 1 میل، یہ لازمی بات ذہن میں رکھیے گا، 1 میل چاروں طرف 1 میل۔ تلاش کرنا چاہتا نماز قضا ہونے کا وہ بھی آ رہا ہے مسئلہ، اگر نہ آئے میں دونوں کو بتا دیتا ہوں۔ تیسری صورت یہ کہ اتنی سردی ہو کہ نہانے سے مر جائے گا یا بیمار ہونے کا قوی اندیشہ ہو اور نہانے کے بعد سردی کے نقصان سے بچنے کا کوئی سامان نہ ہو تو بھی تیمم کرے۔ پہلے کیا تھا؟ بیماری، اب یہ ہے بیماری نہیں ہے، وہ پہلے وہ تھا کہ پہلے بیمار ہے بندہ، اب تیسری صورت میں کیا بتا رہے ہیں؟ ہاں بیمار نہیں ہے لیکن اس کو لگے گا کہ میں بیمار ہو جاؤں گا، بیمار ہو وہ شدید بیمار ہو جاؤں گا، مجھے مسئلہ بنے گا، سردی لگ جائے گی، جن کا ٹھنڈ کا بخار چڑھ گیا جی۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ دشمن کا خوف ہو کہ اگر دیکھ لے گا تو مار ڈالے گا یا مال چھین لے گا، یا اس غریب اور نادار کا قرض خواہ ہے کہ اسے قید کر دے گا، یا اس کی طرف سانپ ہے اور وہ کاٹ کھائے گا، یا شیر ہے کہ پھاڑ کھائے گا، یا کوئی بدکار شخص ہے جو بے آبروئی کرے گا تو تیمم جائز ہے۔ اب صورت بتا رہے ہیں پانی پاس ہے، پانی پاس ہے، بیماری بھی کوئی نہیں، سردی کا ڈر بھی کوئی نہیں، پرابلم ہے وے یہ دشمنی کسے نال، دشمن ویخ لے قتل کر دے گا، یا ادھر اس کو کنفرم ہے پانی ملنا ہے صرف وہاں سے ہی، ٹھیک ہے، یا یہ ایسی جگہ میں ہے یہاں سے جیسے ہی نکلے گا باہر سانپ ہے، اس کو سانپ ڈس لے گا مر جائے گا، یہ کوئی بھی ایسا معاملہ جس سے مرنے کے چانس ہو یا قید ہونے کے چانس ہو، یہ بندہ غریب ہے، یہ بندہ غریب ہے، دینے کے لیے پیسے پاس کوئی نہیں، کسی کا قرضہ لیا ہوا ہے، اس نے پھاڑ کے پکڑ لینا ہے، اس کو قید کر لینا ہے، ان ساری صورتوں میں کیا کر سکتا ہے؟ ہاں تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ پانچویں صورت یہ کہ جنگل میں ڈول رسی نہیں ہے، پانی بھرے تو تیمم جائز ہے، پانی تو ہے، پانی تو ہے لیکن ڈول اور رسی نہیں ہے جس سے کنویں سے پانی نکالے، خود بھی نیچے اتر کے وضو نہیں کر سکتا، پانی ہے جنگل میں ہے، کسی سے مانگ بھی نہیں سکتا، کسی سے لے بھی نہیں سکتا، اب کیا کرے گا؟ اب وہ تیمم کرے گا۔ چھٹی صورت پیاس کا خوف ہو، پانی تو ہے لیکن اگر اس پانی کا وضو یا غسل میں خرچ کر دے گا تو یہود یا دوسرے مسلمان یا اس کا یا دوسرے مسلمان کا جانور، چاہے جانور ایسا کتا ہی کیوں نہ ہو جس کا پالنا جائز ہے، پیاسا رہ جائیں گے، اور یہ پیاس خواہ ابھی موجود ہو یا آگے چل کے لگ سکتی ہو کہ راہ ایسی ہے کہ دور تک پانی کا پتہ تک نہیں ہے، تیمم جائز ہے۔ پیاس علی لگی ہے نہیں لگی لیکن انہوں پتہ بھی اسی جس پہاڑی راہ جس راہ اسی جانے آپ نا سانو اگوں پانی نہیں لبنا، سانو اگوں پانی نہیں لبنا، انہوں لگے یار ساڈے جانور کوئی مر سکتا ہے، جی میں وضو کر لیا نا
تو جانور جڑے نے وہ پیاسے رہ جان گے. تو جانور کو بچانا بھی ضروری ہے, اپنے آپ کو بچانا بھی ضروری ہے, دوسرے مسلمانوں کو بھی بچانا ضروری ہے. اب وہ کیا کرے گا؟ تیمم کرے گا. پانی موجود ہے مگر آٹا گوندنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی تیمم جائز ہے. شوربے کی ضرورت کے لیے تیمم جائز نہیں ہے. آٹا جو ہے نا, آٹے کا حل ہی کوئی نہیں, آٹے کا حل ہی کوئی نہیں. اس کے لیے پانی ڈالنا ضروری ہے, اس کے لیے پانی ڈالنا ضروری ہے. اب شوربے کا کوئی نہ کوئی اور حل ہو سکتا ہے, زیادہ پانی ڈالے بغیر بھی بن سکتا ہے, یا روٹی اکیلی بھی کھائی جا سکتی ہے, کسی اور چیز سے بھی کوئی نہ کوئی سسٹم لگایا جا سکتا ہے. تو وہ کہتے ہیں جی آٹا گوندنا ہے نا جی, پانی صرف دو ہی صورتیں ہیں, یا آٹا گوند سکتا ہے یا وضو کر سکتا ہے. اگر وضو کیا تو آٹا نہیں گوندنا, سارے لوگ بھوکے رہیں گے. پانی صرف اتنا ہے, تو پھر وہ کیا حکم ہے؟ لیکن وہ کہتے ہیں شوربے کے لیے پانی ڈالنا ہے نا جی, اس کی ضرورت نہیں ہے. روٹی ویسے کھا کے جان بچائیں, نماز پڑھیں جی, نماز ضروری ہے. روٹی بنا لیں, آٹا ویسے کھایا جا سکتا ہے, روٹی سالن کے بغیر بھوک لگی ہو تو کھائی جا سکتی ہے. ہاں جی. آگے مسئلہ نمبر, بدن یا کپڑے پر اتنی نجاست ہے جتنی نجاست کے ہوتے ہوئے نماز جائز نہیں, اور پانی صرف اتنا ہے چاہے وضو کرے یا نجاست دور کرے تو پانی سے نجاست دھوئے اور پھر دھونے کے بعد تیمم کرے. پاک کرنے سے پہلے تیمم نہ ہوگا, اگر پہلے کر لیا تو پھر کرے. یہاں یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ کپڑا ہے, کپڑے کو دھونا ہے, اور کپڑا بھی اس حد تک پہنچ گیا ہے جس کو دھونا فرض ہے, درہم سے زیادہ. اب وہ کہتے ہیں کیا کرے گا؟ کپڑا دھو لے گا, تیمم بعد میں کر لے گا. تیمم ہاں یہ بات بتانی تھی, تیمم بعد میں کرے گا. اگر وہ کہے اچھا ٹھیک ہے یار یہ تو کنفرم ہو گیا, یہ تو کنفرم ہو گیا, پہلے اس نے تیمم کر لیا ہے, پہلے تیمم کر لیا ہے اور بعد میں اس نے کپڑا دھویا ہے, تو وہ پہلے والا تیمم اس کا کوئی نہیں ہوا, کیونکہ پانی کے ہوتے ہوئے اس نے تیمم کیا ہے, اور پانی کے ہوتے ہوئے تیمم بندہ کرے تو وہ نہیں ہوتا. مسئلہ نمبر 10, 7ویں صورت ہو گیا ہے. 7ویں صورت یہ کہ پانی مہنگا ہو, یعنی وہاں جس بھاؤ بکتا ہے اس سے دگنا دام مانگتا ہے تو تیمم جائز ہے. اگر دام میں اتنا فرق نہ ہو, یعنی دونے سے کم میں ملے تو تیمم جائز نہیں ہے, تیمم جائز نہیں ہے. یعنی عمومی طور پہ آپ یہ کہہ لیں بہت مہنگا کہیں جگہ سے ملتا ہے, اس کے پاس اپنی اتنی انویسٹمنٹ ہی نہیں ہے یا اتنے پیسے اس کے پاس نہیں ہے, تو اس کو لگتا ہے کہ میں خرید کے گزارا نہیں, میں اپنے بہت مشکل ہو جاؤں گا. یہ نہیں کہ میں پھر بعد میں چپس نہیں ملے گی, بعد میں کلفی نہیں ملے گی, بعد میں مجھے لیز نہیں ملیں گے, تو یہ مسئلہ نہیں. جیسے آپ کہیں ہم بھی تو ٹور پہ گئے تھے نا جی, تو پیسے پورے تھے, باقی چیزیں نہیں ہم کھا سکتے, تو یہ مسئلہ نہیں ہے. وہ بھوک بہت شدید لگی, چسکیاں واسطے نہیں. ہاں جی. 8ویں صورت کہ مسئلہ 11واں, پانی مول ملتا ہے اور اس کے پاس حاجت ضروریہ سے زیادہ دام نہیں تو بھی تیمم جائز ہے. سنو نا میرا پتر, یہ کون ہے؟ عبد المنان. نا تیرا چنگا ہے تے کم تیرے ماڑے. حاجات ضروریہ کا مطلب ہوتا ہے جس حاجت کے بغیر بندہ زندہ ہی نہیں رہ سکتا, جو زندگی کے لیے حاجت ضروری ہے. وہ کہتا ہے جی میرے پاس اتنے پیسے ہیں, تو اب کیا حکم ہے؟ پانی نہ خریدے, تیمم کر کے نماز پڑھ دے. کون سی صورت ہے اب؟ یہ کہ پانی تلاش کرنے میں قافلہ نظر سے غائب ہو جائے گا یا ریل چھوٹ جائے گی تب بھی تیمم جائز ہے. قافلے والوں کے ساتھ جانا ہے نا جی, اس کو نہیں پتا پھر میں نے جانا کدھر ہے, قافلہ چھوٹ جائے گا. اکیلے لوگوں سے سفر نہیں ہوتے تھے پہلے, جنگلوں سے گزرنا, پیدل سفر ہوتے تھے. وہ کہتا جی میں اکیلا سفر اپنا پانی تلاش کرتا رہ گیا نا جی, پانی مل تو جائے گا مجھے لیکن یہ کہ قافلہ چھوٹ جائے گا, تو اب وہ کیا کرے گا؟ تو ریل کی گاڑی چھوٹ جائے تو اب بھی تیمم کرے گا. 9ویں صورت
یہ گمان کہ وضو یا غسل کرنے میں عیدین کی نماز جاتی رہے گی تیمم جائز ہے، خواہ یوں کہ امام پڑھ کر فارغ ہو جائے گا یا زوال کا وقت آ جائے گا، دونوں صورتوں میں تیمم جائز ہے کہ امام کے پڑھنے سے پہلے پہلے اس میں شامل ہو جائے، زوال سے پہلے پہلے بھی۔ اچھا، یہ گمان کرے وضو یا غسل کرنے میں عیدین کی نماز جاتی رہے گی، جنازہ جاتا رہے پھر بھی ایسا کر سکتے ہیں، شاید وہ مسئلہ آ جائے، نماز جنازہ کے جانے کا خوف ہو تو پھر بھی بندہ ایسے کر سکتا ہے۔ اگر یہ سمجھے کہ وضو کرنے میں ظہر یا مغرب یا عشاء یا جمعہ کی پچھلی سنتوں کا یا چاشت کی نماز کا وقت جاتا رہے گا تو تیمم کر کے پڑھ دے۔ وہ لگی سمجھ اس مسئلے دی؟ پہلی سے ایک منٹ، اوے سنیں 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 دوبارہ مسئلہ سنیں۔ اگر یہ سمجھے کہ وضو کرنے میں، اے سن لو، اگر یہ سمجھے کہ وضو کرنے میں ظہر، مغرب، عشاء یا جمعے کی بعد کی سنتوں کا یا چاشت کی نماز کا وقت جاتا رہے گا، تیمم کر کے پڑھ لے۔ تو جو سنتیں ویسے ہی چھوڑ دے ان کا کیا بنے گا؟ لگی سمجھ؟ او میرا پتر، بندہ کہندا ہے جی ٹائم رہ گیا 5 منٹ، ٹائم رہ گیا 5 منٹ، 3 منٹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 3 فرض، 2 منٹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ مغرب دیاں 2 سنتاں۔ ہوں بندہ کی کرے؟ وضو کرے تو ٹائم لنگ جانا ہے، وہ جلدی جلدی تیمم کر کے سنتا بھی پڑھ لو، سنتا واسطے بھی کہندے پے نے، لیکن بعض علماء کی تحقیق یہ ہے کہ ایسا نہیں، اجازت نہیں ہے، فرضوں کے لیے صرف اجازت ہے، سنتوں کے لیے اجازت نہیں ہے۔ لیکن صاحب کتاب بھی بہت بڑے عالم تھے، قاضی تھے، جج تھے، چیف جسٹس تھے، ان کا نقطہ نظر یہ ہے، اور باقی بھی بہت سارے علماء کا نقطہ نظر یہ ہے کہ بندے کو چھوڑ دینی چاہیے، سنتوں کی خاطر وضو چھوڑے تیمم کرے۔ اور آپ لوگ سنت موقدہ چھوڑ دیتے ہو، سنت موقدہ کبھی نہ چھوڑے۔ مسئلہ نمبر 12 کہ 13 10ویں صورت یہ کہ آدمی میت کا ولی نہ ہو اور ڈر ہو کہ وضو کرنے میں نماز جنازہ نہ ملے گی، تو یہ جائز ہے۔ یہ جو پہلے مسئلہ بتایا، جو ولی ہے نا، ولی جو ولی ہے، ولی دوبارہ جنازہ کروا سکتا ہے، ولی تو ولی کے بغیر بندہ دوبارہ جنازہ نہیں کروا سکتا، وہ جنازہ گزر جانا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ عام بندے کے لیے کیا حکم ہے؟ ولی کا مطلب ہے سرپرست، عام بندے کا کیا حکم ہے؟ تیمم کر کے جنازے میں شامل ہو جائے گا۔ کب؟ جب اس کو یہ لگے میں وضو کرنے لگ گیا نا تو جنازے کا سلام پھر جانا ہے، جنازے کا، تو وہ جاتے جاتے کیا کرے گا؟ ہاں، جاتے جاتے اگر اس کو لگے گا نا سڑک کے اوپر مٹی ہے، جس طرح ہمارا قبرستان ہے، ہاتھ لگا لے، تیمم کرنا شروع کر دے،
ساتھ ساتھ چلنا بھی شروع کر دے. آگے پھر جہاں پہ اگر کوئی درخت دیکھے یا قبرستان کی جو کندھیں ہیں ان کے اوپر مٹی لگی ہوئی تھوڑی تھوڑی نظر نہیں آ رہی, تھوڑے تھوڑے اس طرح کر کے نا ہاتھ لگوا کے چلو جی بس کر لے جی. تیمم کا طریقہ بھی ہم پڑھتے ہیں. یہ آپ کا مسئلہ ہو گیا حل, وہ جو آپ نے نماز کا بولا تھا. مسجد میں سو گیا, نہانے کی ضرورت ہو گئی تو آنکھ کھلتے ہی جہاں تھا وہیں فوراً تیمم کر کے نکل آئے, دیر کرنا حرام ہے. وہ جو کل پرسوں مسئلہ بتایا تھا تیمم کریں گے, وہ رات کو آپ لوگوں نے مسئلہ پوچھا تھا. مسجد میں سو گیا, غسل فرض ہو گیا. اے کاکا, مسجد میں سو گیا, وہ جو کہہ رہے ہیں نا نہانے کی ضرورت ہو گئی, غسل فرض ہو گیا, احتلام ہو گیا, تو آنکھ کھلتے ہی جہاں تھا وہیں فوراً تیمم کر کے نکل آئے, دیر کرنا حرام ہے. یہ نہیں کہ ہوتے بہ کے روڑا پاؤ ہے. مٹی کون کہنا نہیں ہوتی, مٹی تو ہر جگہ تے ہوندی ہے. وہ اللہ دے بندے مسجد وچ مٹی پڑی ہے, جنی کوئی ایتھے ہن مٹی ہے نا یا دیوار تو جنی کو اتنی کو بڑی ہے, ضروری نہیں مٹی نہ پورا ہاتھ بھر جائے. وہ چھوٹے چھوٹے ذرے جو ہوتے ہیں نا, چھوٹے چھوٹے ذرے وہ عمومی طور پہ ساتھ لگ جاتے ہیں نا, وہ چھوٹے چھوٹے بالکل. کلینر نو ماڑا جائے نا, جہاں کہتے مسجد وچ مٹی نہیں ہے جتھے کلین, وہ تو ماڑا جا چاہ کے اے نہیں کرو گے ویکھیا کنی مٹی نکلی. علی کہتے مٹی کوئی نہیں. قرآن مجید چھونے کے لیے یا سجدہ تلاوت حمد شکر کے لیے تیمم جائز نہیں, جبکہ پانی پر قدرت ہو, پانی پر طاقت ہو تو پھر کیا ہوگا. ہاں نماز کے لیے تو ٹھیک, لیکن اس کے علاوہ سجدہ تلاوت کے لیے بھی, سجدہ شکر کے لیے بھی تیمم جائز نہیں ہے. وقت اتنا تنگ ہو گیا کہ وضو یا غسل کرے تو قضا ہو جائے گی, تو چاہیے کہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے اور پھر وضو یا غسل کر کے ادا کرنا لازم ہے. اب مسئلہ ہے آپ کا, وقت اتنا تنگ ہو گیا کہ وضو یا غسل کرے تو نماز قضا ہو جائے گی, نماز قضا ہو جائے گی. تو چاہیے کہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے, پھر بعد میں اس نماز کو دوبارہ پڑھ لے. جیسا ہم ہیں, بندہ کوئی سفر پہ گیا, اس کو لگتا ہے کہ یار لیٹ ہو جانی ہے, اوے نہ چھیڑا کرو کاکا. حیض یا نفاس سے پاک ہوئی اور پانی پر قادر نہیں تو تیمم کرے. عورت حیض یا نفاس سے پاک ہوئی, اب پانی پر طاقت نہیں رکھتی کسی بھی والے سے, تیمم کر کے نماز پڑھے. اتنا پانی ملا جس سے وضو ہو سکتا ہے, نہانے کی ضرورت ہے تو اس پانی سے وضو کر لینا چاہیے, غسل کے لیے تیمم کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے, پانی تھوڑا ہے نا جی, ایک کام ہو سکتا ہے. اچھا جی, اب کہتے ہیں تیمم کا طریقہ کیا ہے. ہاں, وہ میل سے پانی باہر مل سکتا ہے اس کو, اور نماز کے ٹائم کے اندر گنجائش ہے تو پھر وہ باہر سے جا کے پانی تلاش کر کے نماز پڑھے. اگر اس کو لگتا ہے کہ میل کے باہر ملے گا نماز جاتی رہے گی, تو اب وہ اپنا تیمم کر کے نماز پڑھ لے, ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. تیمم کی نیت سے بسم اللہ کہہ کر کسی ایسی پاک چیز پر جو زمین کی قسم سے ہو دونوں ہاتھ مار کر الٹ دے. ہاں الٹ لے. اگر زیادہ گرد لگ گئی ہو تو ہاتھ جھاڑ لے اور اس سے سارے منہ کا مسح کرے. پھر دوسری مرتبہ یوں ہی ہاتھ مارے اور ناخن سے لے کے کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا مسح کرے. تیمم ہو گیا. تیمم میں سار اور پیر کا مسح نہیں ہے. تین ہی چیزیں اس کے اندر کرنے والی ہیں. تیمم کے فرض کتنے ہیں؟ تین کہہ لو, یا تین رکن اس کے کہہ لو. پہلا کیا ہے؟ نیت. وضو میں نیت ضروری نہیں, غسل میں نیت ضروری نہیں, تیمم میں نیت ضروری ہے. تیمم کے بعد یہ پکڑ کاکا, یہ دیکھو, یہ ہے نا جی, یہ مٹی ہے ادھر, اس طرح کیا, ٹھیک ہے. اگر تو زیادہ ہے, اگر مٹی زیادہ ہے تو یہ دیکھیں
اس طرح کر کے نہیں جھاڑنی. یہ مٹی کے اندر ہاتھ لگا لیے, اس طرح کر کے جھاڑ لیا, الٹا کیا, اچھی طرح منہ پہ ہاتھ پھیر لیا, کوئی سا رہ نہ جائے. جہاں جہاں یہ پانی پہنچنا ضروری ہے نا جی, وہاں وہاں تک پوری ایک یہ کرنا ہے. اس کے بعد دوبارہ پھر مٹی میں ہاتھ, مٹی زیادہ ہے تو جھاڑ لیں. یہ یہاں پر جس طرح ہوتی ہے نا, یہ جھاڑنے کی ضرورت نہیں. یہاں پر اچھی طرح ہاتھ مال لیا, اس پر بھی مال لیا. اب کیا کرنا ہے, ناخنوں سے لے کے یہ دیکھیں, اب یہاں سے اچھا پہلے یہ والا اس طرح کیا, سیدھا ہاتھ آ گیا نا. اب اس کو نیچے کیا اس طرح کر کے پورا, ٹھیک ہے. دوسرے کا ہاتھ یہ ناخنوں سے شروع کیا, آگے اس طرح کر کے پورا مسا کر لیا, پورے بازو پہ ہاتھ لگ جائے. اب یہ دو کام خالی کرنے سے وضو بھی ہو گیا, غسل بھی ہو گیا. نیت تو ویسے نیت ہوتی ہے نا جی, اور یہ دو کام ہی کرنے والے دو ہیں, وہ زبانی کلامی بات ہے. علی بڑا ٹائم رہنا میرا پتر, اے ٹاپک بھی انشاءاللہ پورا ہو جائے گا. آپ توجہ کوئی نہیں کرتے, مسئلوں کو توجہ سے پوچھ لیں, پھر ہر روز ایک ایک دو ٹاپک کا ٹیسٹ ہونا, پھر آپ کو لگے گا پتا. تو میرا پتر یہ تہاڈا ہی فائدہ ہے, انہوں نے یاد کر لو کہ کنی قیمتیاں گلاں نے جڑی. تیمم میں کتنی باتیں فرض ہیں؟ تیمم میں صرف 3 باتیں, باقی سنت ہیں. پہلا فرض نیت, یعنی غسل یا وضو یا دونوں کی پاکی حاصل کرنے کا ارادہ. اگر تیمم کی نیت ہاتھ مارنے کے بعد کی تو تیمم نہ ہوگا. دل میں تیمم کا ارادہ فرض ہے, اور ساتھ ہی زبان سے بھی کہہ لینا بہتر ہے. مثلا یوں کہے کہ تیمم کرتا ہوں بے غسلی بے وضوئی کی ناپاکی دور ہونے اور نماز جائز ہونے کے لیے, اور بسم اللہ کہہ کر مٹی میں ہاتھ مارے. صرف یہ دل کے اندر ارادہ کرنا یہ فرض ہے کہ میں نا تیمم کر لگا, میں نماز نہیں پڑھ سکتا, میں نماز پڑھ لاں, کہ بغیر وضو تو نماز نہیں ہوندی, پانی میرے کو ہے نہیں تو میں تیمم کر. اچھا جس کو بندہ کرتا ہے نا جی, نیت حاضر ہی ہوندی ہے نا. ایک بندے نے پانی نہیں لبدا پیا, وہ تیمم کردا کیوں ہے پہ والا, کہاں واسطے کردا پہ؟ تیمم کر کے انہیں نماز پڑھنی ہے. بس جب اس کے دل میں یہ بات ہے نا, نیت ہو گئی, نیت تو ہو گئی. وہ کہتے ہیں زبان سے بھی کہنے تو بہتر ہے کہ میں اپنے آپ سے جو ہے وہ میرے پر غسل فرض ہے, اس سے پاک ہونا چاہتا ہوں, میرا وضو ٹوٹا ہوا ہے, میں وضو کرنا چاہتا ہوں, اس لیے میں تیمم کر رہا ہوں. بس ٹھیک کہ میں اس سے نماز پڑھ سکوں. بغیر غسل کے اور بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی, تو میں اس لیے یہ کر رہا ہوں. دوسرا فرض سارے منہ پر ہاتھ پھیرنا کہ بال برابر کوئی جگہ باقی نہ رہے. اگر وال برابر بھی کوئی جگہ رہ گئی تو تیمم نہیں ہوگا, اچھی طرح جو ہے نا وہ ہاتھ پھیریں گے. تیسرا فرض دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں تک کوہنیوں سمیت, ہاتھ کا کوہنیوں تک کوہنیوں سمیت مسح کرنا. اگر وہ ذرہ برابر بھی کوئی جگہ چھپ گئی تو تیمم نہ ہوگا. ٹھیک ہے, اچھی طرح ہاتھ پھیرنا ہے. داڑھی مونچھ اور بویں کیا ہوتا ہے, آئی برو کے بالوں پر ہاتھ پھیرنا ضروری ہے. بندہ کہ مچھاں دے ہاتھ پھیرنے دی لوڑ کو نہیں, پروٹیاں دے ہاتھ پھیر, ہر حصے پہ ہاتھ پھیرنا ضروری ہے. منہ کے یہاں بھی وہی حد ہے جو وضو میں ہے. تیمم میں منہ کی حد کتنی ہے؟ جہاں سے مومی بال جہاں جتنی وضو کی حد ہے. لیکن منہ کے اندر تیمم نہیں کیا جاتا, البتہ دونوں ہونٹ پر جتنا منہ بند کرنے کے بعد کھلا رہتا ہے مسح ضروری ہے. دیکھنا عمومی طور پہ جب بندہ بات کرتا ہے تو ہونٹ عمومی طور پہ کچھ بند ہوتے ہیں کچھ کھلے ہوتے ہیں, جتنے عام طور پہ بات کرنے پہ کھلے. کون کہاں سے؟ گاؤں کے ہی ہے, ان کو بولنے بیٹھے 1 بجے ان کا پیریڈ ختم ہونا ہے, پیریڈ ختم کر کے آئیں گے. اچھا جی, اور کدھر
منہ کی یہاں بھی وہی حد ہے جو وضو کی. اچھا، ہاتھ جھاڑنے میں تالی نہ بجے بلکہ اس کی صورت یہ ہے کہ انگوٹھے سے انگوٹھا ٹکرائے، زائد گرد جڑ جائے، گرد جڑ جائے، زائد گرد مٹی، جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا گونٹھے سے گونٹھا اس طرح کر کے جھاڑے. اگر انگلیوں میں گرد نہ پہنچی ہو تو حلال کرنا فرض ہے، نہیں تو سنت ہے. اور اس طرح داڑھی میں بھی. وہ کہتے ہیں جی یہ دیکھیں ایک مٹی تھوڑی ہے نا جی، مٹی تھوڑی ہے، تو اگر تو مٹی زیادہ ہے، اوے کاکا میری طرف دیکھیں، مٹی زیادہ ہو بہت زیادہ، جب آپ اس طرح کر کے اس کے اندر ہاتھ لگائیں گے تو یہاں آپ کا ہاتھ ڈوب جائے گا نا مٹی میں، تو یہ انگلیوں کے درمیان میں یہاں پہ مٹی پہنچ گئی نا. اگر مٹی تھوڑی ہے تو یہاں پہ مٹی نہیں پہنچنی، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں پھر بندہ ہاتھ پھیرے گا اس طرح کر کے. ٹھیک ہے. نہیں کوئی نہیں لینی ہے. ہاں میں کوئی نہیں لینی. اگر انگلیوں میں، اچھا وہ ہاتھ جھاڑنے میں وہ تالی کہہ رہے ہیں نا، وہی تالی نہ بجے، اینج کرنا ہے اوپر والا مسئلہ، اینج نہیں کرنا جھاڑن واسطے، اینج کرنا ہے بس. تو رام کیوں نہیں آتا میرا پتر، کدے سجے کدے کھبے، ایتھے بہ جا، منہ ادھر کر لے، وہ چلو اتھے بہ جا. ہوں مسئلہ نمبر 22. اگر ایک ہی تیمم میں وضو اور غسل دونوں کی نیت کر لی جب بھی کافی ہے، دونوں کا ہو جائے گا. ایک ہی تیمم میں دو نیتیں کر لی تو دونوں ہی ہو جائیں گی. غسل اور وضو دونوں کا تیمم ایک ہی طرح کا ہوتا ہے. کس چیز سے تیمم جائز ہے، کس سے تیمم جائز نہیں، اس طرح کا سوال آتا ہوتا ہے. تیمم اسی چیز سے ہو سکتا ہے جو جن سے زمین سے ہے، اور جو چیز زمین کی جنس سے نہیں ہے اس سے تیمم نہیں ہوگا. زمین کی جنس کیا کیا ہے اب آگے بتا رہے ہیں. وہ جو چیز آگ سے جل کر نہ راکھ ہوتی ہے، نہ پگھلتی ہے، نہ نرم ہوتی ہے، وہ زمین کی جنس سے ہے، اس سے تیمم جائز ہے. یہ اصول بتا دیا. اوے مٹی نو جنہ گرم کرو پگھل جاندی ہے، ریت پگھل جاندی ہے. لہذا مٹی، گرد، ریت، اور یہ بالو بھی ریت ہی ہوتی ہے، چونا، سرما، ہرتال، زرد رنگ کا ایک مادہ جو دواؤں میں استعمال ہوتا ہے، وہ ہے زمین کی جنس میں سے، زمین کی جنس میں سے. گیرو کے گیرو، وہ بھی شاید چونے نمائی ہوتا ہے کوئی، جس کے وہ نشان وغیرہ لگاتے ہیں. گندک، مردہ سنگ ایک دوا کا نام ہے جو پتھر کی طرح کی ہوتی ہے. بتا تو دیا ہے، ایک دوا کا نام ہے جو پتھر کی طرح ہوتی ہے، ایک دوائی کا نام ہے جو پتھر کی طرح. پتھر. زبرجد، یہ جو ناگ وغیرہ آپ نے ڈالے ہوتے ہیں نا پتھر مختلف قسم کے، تو وہ پتھر کا نام ہے زبرجد. فیروزہ پتھر کا نام ہے، عام طور پہ وہ جو ناگ وغیرہ ہوتے ہیں. عقیق، زمرد، یہ سارے وہی ہیں وغیرہ. جواہر سے اے آ جاندے نے ہیرے جواہرات، آپ نے سنا ہے نا جی، یہ جواہرات میں آ جاتا ہے. سے تیمم جائز ہے اگرچہ ان پر غبار ان پر نہ بھی ہو. یہ تو ساری جن سے زمین میں سے، یہ ساری زمین کی جنس میں سے ہیں. جس مٹی سے تیمم کیا جائے اس کا پاک ہونا ضروری ہے، یعنی نہ اس پر کسی نجاست کا اثر ہو، نہ یہ ہو کہ محض شک ہونے سے اثر نجاست جاتا رہا ہو. بالکل یقین ہونا چاہیے بھائی مٹی پاک. ناپاک مٹی سے وضو تیمم نہیں ہوگا. جس چیز پر نجاست گری سوکھ گئی اس سے تیمم نہیں ہوگا اگرچہ نجاست کا اثر باقی نہ ہو، البتہ نماز اس پر پڑھ سکتے ہیں.
گھر کے سین میں بچے نے کر دیا پیشاب، وہاں پہ کچی جگہ بھی تھی کہیں، اس نے کر دیا پیشاب کا اثر زائل ہو گیا دھوپ کی وجہ سے، نام و نشان بھی نہیں ہے، وہاں پہ کوئی گندگی بھی نہیں ہے، خاص اس حصے سے تیمم نہیں ہو سکتا، وہاں مصلی بچھا کے نماز ہو جائے گی۔ وہ آپ سوکھ گئی ہے نا، تو سورج کی گرمی سے بھی جگہ پاک ہو جاتی ہے، اب نام و نشان ہی کوئی نہیں اس کا گندگی کا۔ ہاں لیکن وہ اثرات اس کے ابھی اندر ہی ہیں، وہ جو کلین ہے نا وہ زمین پر نہیں پڑا، وہ کلین کے اوپر ہے، ابھی تک اس کے اندر ہی ہے، وہ جتنے دن مرضی رہے وہ اندر ہی ہے نا ابھی، تو اس کے اندر اس کو دھونا پڑے گا۔ یہ وہم کہ کبھی نجس ہوئی ہوگی فضول ہے، اس کا اعتبار نہیں، اندازہ انہیں نہیں یار اے بھی جگہ کدے ناپاک ہوئی ہونی ہے، اس کا نہیں۔ ہاں واقعی اگر کسی بندے کو ہو کہ یہ جگہ ناپاک ہے تو پھر وہاں پہ تیمم نہیں ہو سکتا۔ راکھ سے تیمم جائز نہیں ہے۔ راکھ کا پتہ ہے؟ ہر چیز کی راکھ کی کہندے ہو؟ سوا کہندے ہو؟ ہاں ایک اور بھی نام ہے دا، اگر خاک میں راکھ مل جائے اور خاک زیادہ ہو تو تیمم جائز ہے، اگر ایسے نہیں ہے تو پھر تیمم جائز نہیں ہے۔ بھیگی مٹی سے تیمم جائز ہے جبکہ مٹی غالب ہو، مٹی زیادہ ہو۔ اگر کسی لکڑی یا کپڑے وغیرہ پر اتنی گرد ہے کہ ہاتھ مارنے سے انگلیوں کا نشان بن جائے تو اس سے تیمم جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی لکڑی یا کپڑے پر اتنی ہے، عام طور پہ دیکھیں نا آپ اس طرح ہاتھ کریں تو وہ وہاں پہ نشان پڑ جاتا ہے، اتنی زیادہ اگر ہو۔ کچ کی دیوار، اس کا مطلب ہے چونے یا سیمنٹ کے مسالے سے پلستر کی ہوئی دیوار پر تیمم جائز ہے۔ اے اللہ دے بندے ہو، کپڑے تے لکڑی دا حکم ہو رہے، یہ جو سیمنٹ ہوتا ہے نا اس کا حکم ہو رہا ہے، کپڑے یا لکڑی کے لیے کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین یا پھر اللہ لنا ولکم۔ اس پر زیادہ گرد نظر آنی چاہیے، الحمدللہ اس پر زیادہ گرد نظر آنی چاہیے، اور اس پر مسئلہ نہیں ہے کیونکہ یہ پہلے زمین کی جنس میں سے ہے۔ آپ نے پیچھے پڑھا نا پتھر وغیرہ پر حالی نہ بھی ہو تو حالی ہاتھ مارنے سے وضو، کیونکہ وہ جنس زمین میں سے ہے۔ لکڑی نال ہاں نہیں، لکڑی سے اگر بندہ گندگی صاف کر دے مجبوری کے طور پہ تو اب وہ نماز بعد میں پڑھ سکتا ہے، مقصد تھا اس کو صاف کرنا، کسی بھی چیز سے صاف۔ اب آپ لوگوں کو پتہ ہے بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پر پانی ہوتا ہی نہیں ہے، ٹیشو استعمال ہوتا ہے، سعودی عرب کے بڑے بڑے ہوٹلوں میں اور بڑی بڑی جگہوں پہ سعودی عرب میں نہیں ہوتا، ٹیشو صرف استعمال، جہاز میں ٹیشو استعمال کرتے، پانی استعمال نہیں ہوتا، پانی کی ضرورت وہاں پہ قلت ہوتی ہے تو وہ رکھتے بھی نہیں ہیں کہ لوگ پھر وہ زیادہ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مقصد ہے گندگی صاف ہو جائے، پانی سے ہو جائے تو سب سے اعلیٰ بات ہے۔ پانی کے علاوہ کوئی بھی چیز مل جائے اس سے بندہ گندگی دور کر دے، پیشاب پخانہ وغیرہ جو لگا ہے دور کر دے تو اسی طرح نماز پڑھے۔ کچھ اثرات اگر باقی بھی رہ جائیں تو اس کی تو ویسے معافی ہے، وہ آپ نے پڑھا نہیں نجاست غلیظہ جو ہے وہ بندے کو درہم سے کم لگی ہو تو معاف ہے۔
اس کو دھونا سنت ہے. اب دیکھیں نا جہاز میں ایک مجبوری کے طور پہ ہی ہوگا نا جو پانی سے استعمال نہیں کرے گا. پکی اینٹ سے تیمم جائز ہے. زمین یا پتھر جل کر سیاہ ہو جائے اس سے تیمم جائز ہے. یوں ہی اگر پتھر جل کر راکھ ہو جائے اس سے بھی تیمم جائز ہے. تیمم کن سے ٹوٹ جاتا ہے؟ جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے یا غسل واجب ہو جاتا ہے ان سب چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور علاوہ ان کے پانی پر قدرت ہونے سے بھی تیمم ٹوٹ جاتا ہے. تیمم تو ہر اس چیز سے ٹوٹے گا جس سے وضو یا غسل واجب ہوتا ہے. اور ایک اضافہ ہے، صرف ایک اضافہ، پانی پر بندے کو قدرت نہیں تو بندہ جیسے ہی پانی پر قدرت کے لائق اور قابل ہو گیا، لائق اور قابل ہو گیا، اسی وقت ٹوٹ گیا. ایک بندے کو پانی لگتا ہے کہ یہاں پانی کوئی نہیں ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز کے اندر اس کو نظر آ گیا پانی آ گیا، نماز ٹوٹ گئی، اب دوبارہ وہ وضو کر کے پڑے گا. ایک بندہ بیمار ہے، اچانک اس کو لگا یار میں تو ٹھیک ہو گیا ہوں، بیماری کی وجہ سے اس نے تیمم کیا ہوا تھا، اب اس کا وہ ٹوٹ گیا، اب پانی پر طاقت آ گئی. جیسے ہی پانی پر طاقت آ گئی تو وضو اب تیمم اس کا جاتا رہا. کسی ایک مقام پر گزرا کہ پانی 1 میل کے اندر تھا، تیمم ٹوٹ گیا. پانی تک پہنچنا ضروری نہیں، البتہ سونے کی حالت میں پانی پر گزرنے سے نہ ٹوٹا. ایک بندہ سوتا ہوا کسی ایسے مقام پر گزرا، پانی 1 میل کے اندر تھا، بندے نے پڑھ لی، وضو کیا ہوا تھا، بندے نے تیمم کیا ہوا تھا، تو بندہ کسی گاڑی میں یا کسی سفر میں بیٹھا تو سفر کرتے کرتے میل کے اندر اندر اس کو نظر آ گیا کہ پانی تھا، اب اس کی نماز، اس کا تیمم ٹوٹ گیا. لیکن اگر وہ سوتے ہوئے گزر گیا نا، سوتے ہوئے پتہ ہی نہیں چلا، سوتے ہوئے گزر گیا تو اب اس کا تیمم باقی رہے، کیونکہ اس کو پتہ ہی کوئی نہیں. مریض نے غسل کا تیمم کیا تھا، مریض نے غسل کا تیمم کیا تھا، اب اتنا تندرست ہو گیا کہ نہانا نقصان نہ کرے گا تو تیمم جاتا رہا، ٹوٹ گیا. اتنا پانی ملا کہ اعضائے وضو صرف ایک بار دھو سکتا ہے تو تیمم جاتا رہا. پانی زیادہ نہ ملا، صرف اتنا ہے کہ بس ایک بار سارے جسم سے پانی بہا سکتا ہے، ایک بار صرف، تو پھر بھی تیمم جاتا رہا. اور اس سے کم پانی ملا کہ جس کو ایک بار بھی نہیں دھو سکتا تو تیمم نہ گیا. یوں ہی غسل کے تیمم کرنے والے کو اتنا پانی ملا کہ غسل کے فرائض کو بھی کافی نہیں تو تیمم نہ گیا، ورنہ تیمم جاتا رہا. صرف فرض بھی ادا نہیں ہو سکتے، وضو کے یا غسل کے اکیلے فرض ادا نہیں ہو سکتے، تو پھر تیمم اس کا رہے گا. اگر اس کو لگتا ہے کہ صرف فرض ادا ہو سکتے ہیں تو پھر تیمم ٹوٹ جائے گا، جاتا رہے گا. کسی نے غسل اور وضو دونوں کے لیے ایک ہی تیمم کیا تھا، پھر وضو توڑنے والی کوئی چیز پائی گئی یا اتنا پانی پایا جس سے صرف وضو کر سکتا ہے، یا بیمار تھا اب تندرست ہو گیا، وضو نقصان نہ کرے گا اور غسل سے ضرر ہوگا، تکلیف ہوگی، تو صرف وضو کے حق میں تیمم جاتا رہا، غسل کے حق میں باقی ہے، غسل کے حق میں باقی، کیونکہ غسل تو وہ اپنا وہ کر ہی نہیں سکتا نا جی، اور وضو جو ہے کر سکتا ہے، تو جو کر سکتا ہے وہ اس حصے سے تیمم جو ہے وہ کرنا، تیمم کے برابر وضو کر لے گا. اب نہانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ نہا سکتا ہے نہیں پانی کے لیے. نہیں سمجھ آئی مسئلے کی؟ وہ یہاں مسئلہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک بندے کے اوپر غسل فرض تھا، غسل فرض تھا، اس بندے کو پانی مل گیا، وہ پانی صرف اور صرف وضو کے قابل ہے، وہ پانی صرف اور صرف وضو ہو سکتا ہے. یا ایک بندہ ایسا تھا کہ پانی تو کھلا تھا لیکن اگر غسل کرتا نا جی، غسل کرتا، اس کا مرض بڑھ جانا تھا، وضو کرنے سے اس کا کام ہو سکتا ہے. اب اس نے وہ جو تیمم کیا تھا غسل اور وضو کا، وضو اور غسل کا تیمم باقی رہے گا، وضو کا تیمم ٹوٹ جائے گا، اب صرف وضو کرے گا. یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں. جب ان مسئلوں کو دوبارہ پڑھو گے نا توجہ سے تو پھر یہ مزید آپ کے ذہن میں آ جائیں گے. خف
خف کہتے ہیں موزوں کو، عربی میں خف کس کو کہتے ہیں؟ خفین، 2 موزے۔ خف کس کو کہتے ہیں؟ اوے اپنے وزن پہ بیٹھو۔ جو شخص موزہ پہنے ہوئے ہو، جو شخص موزہ پہنے ہوئے ہو وہ اگر وضو میں بجائے پاؤں دھونے کے موزے پر مسح کرے تو جائز ہے، ٹھیک ہے؟ جس پر غسل فرض ہے وہ موزے پر مسح نہیں کر سکتا، وہ موزے اتار کے نہائے گا، وضو کے لیے موزے نہیں اتارے گا، غسل کے لیے موزے اتارے گا۔ مسح کرنے کے لیے چند شرطیں ہیں۔ موزے ایسے ہوں کہ ٹہنے چھپ جائیں، اس سے زیادہ ہونے کی ضرورت نہیں، اور اگر 2-1 انگل کم ہو۔ جب بھی مسح درست ہے ایڑی نہ کھلی ہو۔ مسح کیسا ہونا چاہیے؟ کم از کم اس کی جو ایڑی ہے نا، یہ دیکھیں آج کل جو ساکس آ رہی ہیں، اب یہ دیکھیں ایڑی بند ہے، ایڑی بند ہے نا، گھٹنا کھلا ہوا ہے، گھٹنا کھلا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں بہتر تو یہ ہے کہ یہ یہاں پر ہو، ایسے اب گھٹنا چھپ گیا نا، گھٹنا چھپ گیا، وہ کہتے ہیں بہتر ہے ایسے ہو، لیکن اگر ایسے بھی ہو گیا ہے، گھٹنا ننگا ہے، ایڑی کم از کم جو ہے نا وہ بند ہونی چاہیے، ایڑی یہ اور یہ والا حصہ یہ بندے کا بند ہونا چاہیے، تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ موزے پہ مسح ہو سکتا ہے، پھر وضو کے لیے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں جراباں تو نہیں ہوتا۔ اور سنیں بتاتا ہوں، نیچے پاؤں سے چپٹا ہو کہ اس کو پہن کر آسانی کے ساتھ خوب چل پھر سکتا ہو، پاؤں کے ساتھ چمٹا ہوا ہو۔ موزے کے لیے شرط کیا ہے؟ پاؤں کے ساتھ جڑا ہوا ہو، چمٹا ہوا ہو۔ چمڑے کا ہو یا صرف تلا چمڑے کا ہو، اور باقی حصہ کسی اور دبیز یعنی موٹی مضبوط شے کا ہو، جسے کرمچ وغیرہ کہتے ہیں۔ وہ ایک قسم، یہ جسے ریکسین نہیں ہوتی، یہ جس طرح ریکسین ہوتی ہے جوتوں کے اوپر لگی ہوتی ہے، وہ ہندوستان میں جو عموماً سوتی یا اونی موزے پہنے ہوتے ہیں ان پر مسح جائز نہیں ہے، ان کو اتار کر پاؤں دھونا فرض ہے، جسے ہم جرابیں ساکس وغیرہ کہتے ہیں۔ اونی یا سوتی، اون کی بنی ہوتی ہیں یا دھاگے کی بنی ہوتی ہیں، ان پر مسح جائز نہیں ہے۔ وضو کر کے پہنا ہو، یعنی اگر موزہ بغیر وضو پہنا ہو تو مسح نہیں کر سکتا، ایک بار پہلے وضو کریں گے، ایک بار پہلے وضو کریں گے، وضو کریں گے پاؤں دھو کے اس کو پہن لیں گے۔ تیمم کر کے موزے پہنے گئے تو مسح جائز نہیں ہے، وضو ہی کرنا پڑے گا۔ نہ حالت جنابت میں پہنا ہو، نہ بعد پہننے کے جنب ہوا ہو، ایک یہ بھی ہے، نہ اس نے غسل فرض ہونے کی حالت میں پہنا ہو اور نہ اس نے غسل فرض ہونے کے بعد پہنا ہو۔ مدت کے اندر ہو، اس کی مدت مقیم کے لیے 1 دن رات ہے، مسافر کے واسطے 3 دن 3 راتیں ہیں۔ خلاصہ کجر ایک بندے کے لیے حکم ہے پہلے وضو کرے گا، پہلے وضو کرے گا، ایک بار اس نے وضو کر لیا، اب وہ موزے پہن لے، اب وہ موزے پہن لے 24 گھنٹوں تک اگر وہ موزہ اتارے نا، جتنی بار اس کا وضو ٹوٹے اب وہ صرف مسح ہی کرے گا، موزے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ گھر سے آتے ہو سخت سردی میں موزے پہن کے 20 بار وضو کرتے ہو، 30 بار کرتے ہو، آپ پاؤں نہیں دھوئیں گے، باقی سارا کام وہی ہوئے گا، پاؤں پر مسح ہاتھ پھیر لیں گے۔ سردی سے بچاؤ کا بہترین حال تو یہ جراب پہ نہیں ہو سکتا، جتنی موٹی جراب ہو، یہ یا تو بنا ہو ریکسین کا یا چمڑے کا، وہ موٹے والا وہ بناؤ۔ اچھا، یہ اس کی مدت پتہ کب شمار ہوتی ہے؟ ویسے مقیم کے لیے مدت کیا ہے؟ 24 گھنٹے، اور مسافر کے لیے 36 گھنٹے، 3 دن 3 راتیں، 36 گھنٹے،
36 ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ 48 ਸੌਰੀ 48 ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰਬ ਦੇ ਲਓ 3 ਦਿਨ 3 ਰਾतें سوری 3 دن 3 راتیں 3 دن 3 راتیں. اچھا یہ شمار پتہ کب کرنا شروع کریں گے؟ دیکھیں یہ جو مقیم ہے اس کے لیے کتنا ہے 24 گھنٹے. کامران کتنا ہے 24 گھنٹے. آپ میں سے ایک بندے نے گھر سے آتے ہوئے وضو کیا اور وضو کر کے اس نے پہن لیے موزے. اب آ گیا مدرسے میں. جب اس کا پہلی بار وضو ٹوٹنا ہے اس وقت ٹائم شروع ہونا ہے. وہ صبح سے ٹائم شروع نہیں ہونا. اس کا وضو ٹوٹا 11 بجے. اگلے دن اس نے پہنے کتنے بجے تھے 8 بجے. موزے کتنے بجے پہنے وضو کر کے 8 بجے. اب اس کا وضو پہلی بار ٹوٹا ہے 11 بجے. اگلے دن 11 بجے 11 بجے اس کی لمٹ ختم ہونی ہے, چاہے وہ رات کو اتارے چاہے نہ اتارے. جب ایک بار اتار دے نا پھر تب بھی وہ لمٹ ختم ہو جاتی ہے. اتارنا نہیں بشرطے کہ اتارنے نہیں ہے. جب اتار دیے اب پھر وضو کرے گا. اتارنے نہیں ہے درمیان میں. جی پہلا وضو کر کے پانے نے نا لاگ. ہاں بالکل ٹھیک ہے. اگر پچھلے 24 اس نے اتاری کوئی نہیں, اس نے کل پھر 8 بجے کا ٹائم ہو گیا, اس کا جو ٹائم تھا پھر وہی آ گیا, تو اب اس نے پھر نیا وضو کرنا ہے. اب ایک بار پھر اتارے گا, اتار کے پھر وہ پہن لے گا. وہ آ گیا مسئلہ نمبر 5 میں. اب کتنا مسئلہ پڑھنا ہے؟ مسئلہ نمبر 5 پڑھنا ہے. تو وہ یہی ہے جو میں نے بتا دیا ہے. موزے پہننے کے بعد پہلی مرتبہ حدث کا مطلب ہے بے وضو ہونا. توجہ کریں, اس وقت سے اس مدت کا شمار ہونا. مثلا صبح کے وقت موزہ پہنا, ظہر کے وقت پہلی بار حدث ہوا تو مقیم دوسرے دن کی ظہر تک مسح کرے اور مسافر چوتھے دن کی ظہر تک. ٹھیک ہے, لگ گئی سمجھے؟ ٹائم وہاں سے شروع ہونا ہے. موزہ پاؤں کی چھوٹی 3 انگلیوں کے برابر پھٹا نہ ہو, یعنی چلنے میں 3 انگلیاں بدن ظاہر نہ ہوتا ہو. اگر ظاہر ہو گیا اتنا پھٹا ہوا ہے 3 انگلیوں کے برابر تو پھر وہ موزہ نہیں رہے گا. اب وہ وضو کرنے ضروری ہے. وہ موزہ نیا پہنے یا پھر ہر بار دھوئے گا. اگر ایک آدھی انگلی کے برابر پھٹا ہوا ہے تو پھر وضو اب ہو سکتا ہے, مسح ہو سکتا ہے. مسئلہ نمبر 6, موزہ پھٹ گیا یا سیون کھل گئی اور ویسے پہنے رہنے کی حالت میں 3 انگلیاں پاؤں ظاہر نہیں ہوتا مگر چلنے میں 3 انگلیاں دکھائی دیتا ہے تو مسح جائز نہیں ہے. یعنی پھٹے موزے میں 3 انگل سے کم پاؤں کھلے تو مسح جائز ہے اور 3 انگلیاں اس سے زیادہ کھلے تو جائز نہیں ہے. چلنے کی صورت میں شمار کیا جائے گا. ٹخنے کے اوپر موزہ چاہے کتنا ہی پھٹا ہو کچھ حرج نہیں ہے, مسح ہو جائے گا. پھٹنے کا اعتبار ٹخنے سے نیچے کے حصے کا ہے. اوپر سے جتنا پھٹا ہو نا جراب کی طرح وہ بڑا موزہ ہے, تو اوپر بے شک سارے پھٹا ہو اس کا اعتبار نہیں, اعتبار نیچے والے حصے کا ہے. نیچے والے کا یا انگلیوں والے کا یا سائڈ والے حصے کا ہے. مسح موزے کا طریقہ, موزے پر مسح کرنے کا طریقہ. مسح کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ تر کر کے, ہاتھ گیلا کر کے داہنے ہاتھ کی 3 انگلیاں داہنے پاؤں کے موزے کی پیٹھ کے سرے پر رکھ کر پنڈلی کی طرف کھینچے. کم سے کم 3 انگل کھینچے اور سنت یہ ہے کہ پنڈلی تک پہنچائے اور بائیں ہاتھ سے بائیں پیر پر اسی طرح کرے. اور دیکھیں ہاتھ گیلا کر لیا, ہاتھ گیلا کر لیں, یہ 3 جو انگلیاں ہیں آگے سے شروع کریں, بس اس طرح کر دیں. مثال کتنا سستا کام ہے. اے بڑھیاں مائیاں نو لیا کے دے دو چمڑے والا, بار بار کہندے نے وضو کر رہے ہیں, پیر سن ہو جاندے نے, انج ہو جاندا ہے وہ. ہاں جی استاداں والا بھی چل جائے گا, اون والا بھی چل جائے گا. لیکن بہتر ہے سردی وچ لینا نا جی تو پورا ٹکیا ہوئے نے اگوں. مسح کی مدت تھوڑا سا رہ گیا ہے.
مسح کی مدت پوری ہو جانے سے مسح جاتا رہتا ہے، مسح کی مدت پوری ہونے سے مسح جاتا رہتا ہے۔ اور اس صورت میں صرف یہیں پڑھنا ہے کہ پیچھے سے پڑھنا ہے؟ مسح میں فرض 2 ہے، مسئلہ نمبر 8 مسح میں 2 فرض ہیں۔ ہر موضع کا مسح ہاتھ کی چھوٹی 3 انگلیوں کے برابر ہونا۔ مسح کتنا کرنا ہے؟ صرف 3 انگلیوں کے برابر ہونا۔ مسح موضع کی پیٹھ پر ہونا۔ مسح میں سنت 3 باتیں ہیں۔ ہاتھ کی پوری 3 انگلیوں کے پیٹ سے مسح کرنا، انگلیوں کو کھینچ کر پنڈلی کی طرف لے جانا، مسح کرتے وقت انگلیوں کو کھلا رکھنا، بند کر کے نہیں، کھلا رکھ کے۔ انگریزی بوٹ جوتے پر مسح جائز ہے اگر ٹخنے اس کے چھپے ہوں۔ انگریزی وہ جو یہاں سے اوپر تک ہوتے ہیں نا جی، اس پر بھی مسح جائز ہے، لیکن کیونکہ ہم جب بھی اس کو اتاریں گے تو کیا ہوگا؟ وضو ٹوٹ جائے گا۔ جب اس کو اتاریں گے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ امامہ، برقع، نقاب اور دستانے پر مسح جائز۔ سر پر امامہ پہنا ہے تو نہیں کر سکتا، برقع پہنا تو نہیں کر سکتا، نقاب کیا تو نہیں کر سکتا، دستانے پہنے ہیں تو مسح نہیں کر سکتا۔ مسح جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے وہ یہ ہیں، جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان سے مسح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ مسح کی مدت پوری ہو جانے سے مسح جاتا رہتا ہے۔ اس صورت میں صرف پاؤں دھو لینا کافی ہے، پھر سے پورا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور بہتر یہ ہے کہ پورا وضو کر لے۔ اور مثلاً وہ جو مثال دی تھی، صبح کتنے بجے اس نے مسح گھر سے کیا تھا؟ 8 بجے۔ یہاں آ کے وضو کتنے بجے کیا؟ 11 بجے۔ اگلے دن 11 بجے اس کا وضو قائم ہے، اگلے دن 11 بجے اس کا وضو قائم ہے، مسح کی مدت ختم ہو گئی نا، تو اب اس کا وضو گویا ٹوٹ گیا۔ وہ کر کیا سکتا ہے؟ اگر وہ موزہ اتار کے خالی پاؤں دھو کے پھر موزہ چڑھا لے، وضو بھی اس کا سارا ہو گیا اور مدت اس کی پھر بڑھ گئی۔ یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ ہاں نہیں، وضو تو کرے گا نا، وہ 11 میں ٹوٹ گیا، وضو سارا کرے گا، صرف پاؤں نہیں دھونے۔ مسح کا مطلب ہے صرف پاؤں نہیں دھونے۔ ہاں اگر وہ مدت سے پہلے اتار دیے تو پھر اب اس کا وضو جاتا رہا جی، وضو جاتا رہا۔ پیر دھو لے نا جی، وہ پیر دھو لے۔ ہاں جی، اگر کسی اور وجہ سے نہیں ٹوٹا تو۔ اچھا جی، آگے کیا ہے؟ آگے کیا ہے؟ مسئلہ نمبر 3 موزہ اتار دینے سے مسح ٹوٹ جاتا ہے، چاہے ایک ہی اتارا ہو۔ وضو کی جگہ میں پھٹن ہو یا پھوڑا، وضو کی جگہوں میں پھٹن ہو یا پھوڑا یا کوئی اور بیماری ہو اور پانی بہانا نقصان کرتا ہے یا سخت تکلیف ہوتی ہو تو بھیگا ہاتھ پھیر لینا کافی ہے، اور اگر یہ بھی نقصان کرتا ہو تو اس پر کپڑا ڈال کر کپڑے پر مسح کرے، اور جو یہ بھی مضر ہو تو معاف ہے، اور اگر اس پر کوئی دوائی بھر لی تو اس کا نکالنا ضروری نہیں، اس پر سے پانی بہا دینا کافی ہے۔ چلو اللہ دے والے یہ رل انہاں